लोग कहते हैं हाथ उठा करके दुआ करना मना हो गया। अफसोस की बात यह है कि कुछ उलमा भी कहने लगे हैं हाथ उठा करके दुआ करना साबित नहीं है, ये भी गलत है, हदीस के खिलाफ है। आप तिरमिज़ी शरीफ पढ़ेंगे और इब्न माजा अबू दाऊद में भी है, और तिरमिज़ी शरीफ की 3556 नंबर की हदीस है। मुहद्दिस अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया और सलमान फारसी इस हदीस के रावी हैं। उसमें यह है कि जब बंदा हाथ उठा करके दुआ करता है ऐसी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, रद्द करने से शर्माता है। हदीस देखें, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अल अब्दु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबह अल्लाह शर्मीला है, सखी है, जब बंदा उनकी तरफ अपने दोनों हाथों को उठा कर दुआ करता है तो ऐसी दुआ रद्द करने से शर्माता है। मालूम हुआ जो दुआ हाथ उठा करके की जाती है वो रद्द नहीं होती। इसी तरह से बुखारी शरीफ अबवाबुल इस्तिस्क़ा बाब रफ़अन नास ऐदियहुम हदीस नंबर 1029, इसमें है कि नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े दुआ खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी आए और बारिश के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की, आपने हाथ उठा करके दुआ कर दी। सहाबा इकराम ने भी हाथ उठाया। देखिए इबारत क्या है, फ़रफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि यदउ व रफ़अ अन्नासु ऐदियहुम मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउन। आप अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा करके दुआ की, हाथ उठा कर दुआ की, सहाबा इकराम ने भी अपने हाथों को उठा करके दुआ की। तो हाथ उठा करके दुआ करना साबित है, मगर झमेला क्या है? झमेला, कुछ भाइयों ने ये आदत पकड़ ली है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी बाज़ आइम्मा मसाजिद, बाज़ मसाजिदों में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद एकदम लाज़मी तौर पर इमाम साहब जैसे सलाम फिरते हैं हाथ उठाते हैं, मुक्तदी भी उनके साथ साथ हाथ उठाते हैं। इमाम साहब दुआ करते रहते हैं, जितनी देर इमाम साहब दुआ करते हैं मुक्तदी आमीन आमीन करते रहते हैं, कहते रहते हैं। जैसे ही इमाम साहब दुआ ख़त्म करके चेहरे पर हाथ फेरते हैं, मुक्तदी भी अपने चेहरे पर हाथ फेर लेते हैं। और ये तरीका वो आइम्मा मसाजिद और उलमा किराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मजबूती से थामे हुए हैं। अगर कोई उन मसाजिद में नमाज के बाद, नमाज पढ़ाने के बाद दुआ ना करे, उनसे झगड़ पड़ते हैं, क्यों आपने ऐसा नहीं किया? तो जो हजरात फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई शक्ल में मुक्तदी को लेकर के लाजमी तौर पर दुआ करने के कायल हैं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उन हजरात से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इसका तसव्वुर था इस तरह से दुआ करने का? आप भी अहादीस पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं। आपने कभी भी कोई ऐसी हदीस पढ़ी जिससे यह साबित हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को लेकर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरह से दुआ किया करते थे? बल्कि कभी भी आपने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरह से दुआ की हो? कोई एक हदीस आपको मिली है? अगर नहीं मिली तो आप तलाश करें, तलाश करें। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस तरह से दुआ करने का तसव्वुर था, सहाबा इकराम के ज़माने में था, ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में इसका तसव्वुर था। अगर आपको कोई हदीस मिलती है हमें बताएं, अगर नहीं मिलती है, आप भी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसका तसव्वुर नहीं था, फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ है
لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب نبی علیہ السلام نے کمی چھوڑ دی تھی؟ آپ اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ اتھارٹی پھر آپ کو کس نے دی؟ میرے بھائیو، اس کا کوئی تصور نہیں تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح سے دعا نہیں کی۔ اور اگر آپ مان رہے ہیں اس بات کو تو آپ کر کیوں رہے ہیں؟ کس کی سنت کو اپنا رہے ہیں؟ کہاں آپ جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا وصیت کی ہے؟ پڑھیے ابن ماجہ کھولیے اور صرف حدیث نمبر 44 کو دیکھیے، صحیح حدیث ہے، محدث البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، عرباض بن ساری اس حدیث کا راوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجس۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری سنت کو اپنانا اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا، اسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعات و خرافات سے، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، آپ اگر کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے تو ہم کو بھی بتائیے گا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اگر نہیں ملتی ہے تو صرف نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے، وہی اچھی چیز ہو سکتی ہے جو نبی نے کیا ہے۔ لاسٹ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم دعا کے آخر میں ہاتھ پھیرتے ہیں چہرے پر، میں اس کو بدعت نہیں کہتا، حرام کا فتویٰ نہیں دیتا، مگر اتنا کہتا ہوں، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ خصوصاً اہل علم سے کہنا چاہتا ہوں، ان احادیث پر آپ نے غور کیا جو دعا کے لاسٹ میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی بات جن میں کہی گئی ہے، ان احادیث پر آپ نے غور کیا، اور محدثین نے دعا کے لاسٹ میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے سلسلے میں کیا کہا ہے، آپ نے ان کی تحقیق کا جائزہ لیا؟ جتنی بھی احادیث ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، وہ ساری احادیث ضعیف ہیں۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ترمذی کے اندر موجود ہے، کتاب الدعوات میں۔ حدیث اس طرح سے ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء ثم لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے تھے، لم یحطہما، ان دونوں ہاتھوں کو گراتے نہیں تھے جب تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر نہیں لیتے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر حماد بن عیسیٰ ایک راوی ہے جس کے بارے میں محدثین نے کہا ضعیف جدا، ضعیف ہے، اسے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تو دعا کے لاسٹ میں اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اس میں دو راوی ضعیف ہیں، ابن لہیع ضعیف، دوسرا راوی ہے حفص مجہول، اور وہ مجہول ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کا راوی ہے عبداللہ بن عباس ہیں، اس میں یہ ہے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاء مراد ہے، جب دعا سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ابن حسان ہے ایک راوی جس کے بارے میں قول البخاری منکر الحدیث اور وقال النسائی متروک الحدیث کہا، یعنی اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی۔ اب چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے سلسلے میں علماء طبقہ نے کیا کہا؟ ابن تیمیہ مجموع فتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 519، جلد نمبر 22، اس لیے کہ یہ 37 جلدوں میں ہے، اس میں کہتے ہیں کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے سلسلے میں ایک دو حدیث ہے، لا تقوم بہما حجہ، اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی ہے،
اس لیے کہ ضعیف ہے، روایت کیا ہے؟ ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے قال العز بن عبد السلام، عز بن عبد السلام اپنی کتاب فتویٰ العز بن عبد السلام میں صفحہ نمبر 47 میں فرماتے ہیں وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عَقِيبَ الدُّعَاءِ إِلَّا جَاهِلٌ، کہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چہرے پر جو شخص ہاتھ پھیرتا ہے جاہل آدمی ہی پھرتا ہے، جاہل آدمی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عز بن عبد السلام کہہ رہے ہیں کہ دعا ختم ہونے کے بعد چہرے پر جو آدمی ہاتھ پھیرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں مجموع فتویٰ جلد نمبر 14 میں، یہ فتویٰ کی کتاب بھی 26 جلدوں میں ہے، کہتے ہیں مسح الوجہ بالیدین بعد الدعاء الاقرب انہ غیر مشروع، کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں کو پھیرنا، اقرب یہی ہے انہ غیر مشروع، وہ غیر مشروع ہے۔ غیر مشروع کا مطلب یہ ہوتا ہے شرعاً جائز نہیں ہے، مشروع شرعاً جائز، غیر مشروع شرعاً ناجائز۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسح الوجہ بعد الدعاء، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا لیس بدعۃ، بدعت نہیں ہے، لیکن ترکہ افضل، لیکن چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو فرض نماز کے بعد لازمی طور پر اجتماعی طور پر مقتدی کو لے کر کے دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو پکڑے رہنا، تھامے رہنا یہ درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعا کے بعد یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علماء طبقہ اس پر غور کریں، صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ